प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के पाक और कादर नाम में आप तमाम ग्रेस टीवी देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद रब्बे अज़ीम का, जिसने मुमकिन किया कि आज के दिन आपके सामने उसके कलाम की तशहीर कर सकूँ और आप तमाम के लिए बरकत का बाइस बन सकूँ। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के अज़ीम खादिम रेवरेंड मौज़म जॉन साहब के लिए, ग्रेस टेलीविज़न के लिए, उनकी सारी टीम, उनकी सारी मैनेजमेंट के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि जो उन्होंने मेरे लिए क्रिएट की। मैं इस बात के लिए बेहद मशकूर और ममनून हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद ग्रेस टीवी को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरबुलंदी अता फ़रमाए और ग्रेस टीवी पाकिस्तान में और दुनिया में रहने वाले तमाम तर लोगों के लिए बरकत और निजात का वसीला बने, खुदावंद के पाक नाम में आमीन। आइए कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी राहबरी के लिए, अपनी तामीर के लिए, अपनी तरक्की के लिए और अपनी बरकत के लिए कलाम मुक़द्दस में से मुतालिया करेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमसे क्या फ़रमाता है। मेरे साथ अहद अतीक में से सैमुएल की किताब, उसका 17वां बाब, पहला सैमुएल और उसके 17वें बाब की 48वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर चंद एक आयत का मुतालिया करेंगे। लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब फ़िलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नज़दीक आया तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फ़िलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रख कर उस फ़िलिस्ती के माथे पर मारा और वह पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वह ज़मीन पर मुंह के बल गिरा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फ़िलिस्ती पर गालिब आया और उस फ़िलिस्ती को मारा और कत्ल किया और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। बाइबल मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने के बाइस हम सभी बरकत पाएँ। खुदा के लोगों, इस वाक़या से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक शख्स जो इंतहाई कदो कामत का मालिक था, जिसका नाम जाति जूलियत था, और कलाम मुक़द्दस का फरमान है कि कई रोज़ तक वो मैदान जंग में आता और खुदा की कौम को ललकारता था। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक एक वक्त था कि इस्राएली और फ़िलिस्ती आपस में जंग लड़ने के लिए मैदान जंग में एक दूसरे के आमने सामने हुए और फ़िलिस्तियों की जानिब से एक बहुत बड़ा सूरमा, जो अपने बचपन ही से एक जंगी सूरमा था, कलाम यह फरमाता है कि कई रोज़ तक वो रोज़ाना की बुनियाद पर मैदान जंग में आता और खुदा की कौम की फजीहत करता है, खुदा की कौम की तहकीर करता है, खुदा के लोगों के लिए, उनके लिए बुरे कलमात को अपनी ज़ुबान से सादिर करता है। और ये जाति जूलियत खुदा की कौम के लिए एक दहशत बन चुका था। ये जाति जूलियत खुदा के लोगों के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका था। और कलाम फरमाता है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर बियाबान में मैदान जंग में आता और वो ललकारता और हर रोज़ वो ये कहता कि कोई तुम में से हो जो मेरा मुकाबला करे, अगर तुम हम पर गालिब आए तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, या हम तुम पर गालिब आए तो तुम हमारे गुलाम हो जाना। अब चूंकि हालात इस तरह थे कि जाति जूलियत इंतहाई कदो कामत का मालिक था, उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक और भयानक था, उसकी दहशत, उसके रोब, उसकी ताकत, उसकी कदो कामत के बाइस जितने इस्राएली थे वो सारे खौफ ज़दा थे और जितने जंगी सूरमा थे वो इस बात से खाइफ थे, उसका सामना करने से वो खौफ ज़दा थे, वो डरते थे। और पूरी कौम में ये दहशत, ये खौफ रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा था
اور یہ بات عام ہوتی چلی جا رہی تھی کہ کون ہو جو اس خوف کو ہم سے الگ کرے، جو اس دہشت کو ہم سے الگ کرے، جو اس بڑی مصیبت کو، اس بڑی بلا کو ہم سے دور کرے اور ہماری جانیں امن اور سلامتی میں آئیں۔ چونکہ روزانہ کی بنیاد پر ایک خوف، ایک دہشت خدا کے لوگوں پر منڈلا رہی تھی، اور خدا کے لوگ مسلسل ایک مصیبت کا سامنا کر رہے تھے۔ اور اسی وقت میں ایک نوجوان جس کا نام داؤد تھا، کلام مقدس کے مطابق وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور یوں ہوا کہ جب معلوم پڑا کہ میدان جنگ میں ایک شخص ہے جو اس کی قوم، اس کے گھرانہ اور اس کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، اور ہر روز یہ کہتا کہ کوئی جنگی مرد نکالو تاکہ وہ مجھ سے مقابلہ کرے، تو کلام فرماتا ہے کہ داؤد اس وقت کا جو بادشاہ تھا ساؤل کے حضور حاضر ہوا اور ساؤل سے کہتا کہ میں اس کا سامنا کروں گا۔ اور کلام یہ فرماتا ہے کہ ساؤل نے اسے اپنے جنگی ہتھیار اور اپنا جنگی لباس اسے پہنایا تاکہ وہ جاتی جولیت کا مقابلہ کرے۔ لیکن کلام کا یہ فرمان ہے کہ جب داؤد نے ان جنگی ساز و سامان کو پہنا، جب داؤد نے اس سارے سامان کو لیا، جب داؤد اس سامان سے لیس ہوا تو چلنے کی کوشش کی اور نہ چل سکا۔ اور داؤد نے اس سارے جنگی ساز و سامان کو اتارا، اور جو اس کا اپنا ہتھیار تھا، جو اس کے اپنے ہتھیار تھے، کلام فرماتا ہے کہ اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے تھیلے میں اس نے کچھ پتھروں کو جمع کیا۔ اور کلام مقدس کے مطابق جب داؤد اور فلسطی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، جب دونوں کا انکاؤنٹر ہوا، تو کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ جس وقت داؤد اس فلسطی پر اٹیک کرنے کو آگے بڑھتا ہے، ایک جانب فلسطی کے پاس ہر طرح کا جنگی ہتھیار موجود تھا، ایک جانب اس فلسطی کے پاس بہت بڑے مسلز اور بہت زیادہ طاقت تھی، وہیں دوسری جانب داؤد جب جاتی جولیت سے مقابلہ کرتا ہے تو کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ داؤد اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ان میں سے جو پتھر اس تھیلے میں موجود ہیں، ان پتھروں میں سے ایک پتھر کو لیتا، اسے اپنے فلاخن میں ڈالتا اور اس فلسطی کے ماتھے پر مارتا ہے۔ اور کلام کا یہ فرمان ہے کہ جب اس فلسطی کے ماتھے پر وہ پتھر لگا تو اس پتھر کے لگنے سے وہ فلسطی ڈھیر ہو گیا۔ اور کلام مقدس کے مطابق داؤد اس ایک پتھر سے جو اس نے اپنے تھیلے میں سے نکالا تھا، جو اس نے اپنے تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کر نکالا اور دشمن پر اس نے وار کیا، وہی ایک پتھر اس کی کامیابی کا وسیلہ اور سورس بن گئی۔ اور کلام مقدس کے مطابق وہی شخص جو پوری قوم کے لیے دہشت اور خوف کی علامت بنا ہوا تھا، وہی شخص جو روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو خوف زدہ کر رہا تھا، وہی شخص جو پوری قوم کے لیے شرمندگی اور ندامت کا باعث بنا ہوا تھا، وہی شخص جو روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو ہراساں کرتا تھا، اس ایک پتھر کے سبب سے جو داؤد کے تھیلے سے نکالا گیا تھا، اس تھیلے میں سے نکلے ہوئے ایک پتھر نے اس پوری قوم کی شرمندگی اور ندامت کو اسے الگ کر دیا۔ اس تھیلے میں سے نکلے ہوئے ایک پتھر نے اس قوم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ اس تھیلے میں سے نکلے ہوئے ایک پتھر نے اس قوم کی خوشی پھر سے بحال کر دی۔ اس تھیلے میں سے نکلے ہوئے ایک پتھر کے سبب سے اس قوم کی خوشی اور ان کا اطمینان اور ان کا چین بحال ہو گیا۔ اور وہ لوگ اس بات پر قادر آئے کہ ہم میں بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو اس قابل ہوا کہ اس نے ہمارے دشمن کو ہمارے سامنے اس صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ اور خدا کے لوگوں، آپ سبھی جانتے ہیں
کہ جب جاتی جولیت مارا گیا تو اس وقت خدا کے لوگوں کی جو خوشی تھی وہ بہت گراں قدر ہو گئی، اور داؤد کا فلسطی سے لڑنا داؤد کی زندگی میں ایک بہت بڑے بریک تھرو کو لانے میں اس کا معاون اور مددگار ہوا، اور اس کی قوم خوشی اور بحالی کو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ خدا کے لوگوں، میں آپ کو جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آج بھی اس وقت میں ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو بہت سارے مصائب، بہت سے دشمنوں، بہت ساری تکلیفوں کا سامنا ہے، اور بالخصوص ان ایام میں جب کووڈ-19 ہے، جب پینڈیمک ہے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ جن کے فائنینسز ڈسٹرب ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کی تعلیم ڈسٹرب ہو چکی ہے، بہت سارے لوگوں کا کچن ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ وبا، یہ بیماری ہمارے لوگوں کے لیے دہشت اور خوف کا سماں پیدا کر رہی ہے۔ یہ وبا، یہ بیماری ہمارے لوگوں پر غالب آتی چلی جا رہی ہے۔ اس وبا کے باعث ہمارے فائنینسز ڈسٹرب ہو چکے ہیں، اس وبا کے باعث ہمارے لوگوں کا کچن، ان کا دسترخوان، ان کے فائنینسز، ان کی جابز، ان کے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں۔ اور میں ان تمام تر لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہتا ہوں، بالخصوص ان تمام تر چرواہوں کو، ان تمام تر خدام کو، منسٹرز کو، اور ان تمام صاحب حیثیت لوگوں کو جن کے پاس تھیلے موجود ہیں، آپ کے لیے انکریجنگ ٹائم ہے۔ یو ہیو ٹو پٹ یور ہینڈ ان یور بیگ۔ آئیے اپنا ہاتھ اپنے تھیلے میں ڈالیے، اور جو ریسورسز آپ کے پاس موجود ہیں، جو ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں، جو وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، ان ریسورسز، ان وسائل کا استعمال کیجئے، ان ریسورسز، ان وسائل کو اپنے لوگوں تک شفٹ کیجئے، ان وسائل کو اپنے لوگوں تک ڈیلیور کیجئے، تاکہ وہ اس بڑی مصیبت سے آزاد ہو سکیں۔ خدا کے لوگوں، یہ وقت ہے کہ آج ہم بھی داؤد کی طرح اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالیں، جو ریسورسز، جو وسائل ہمارے پاس ہیں، انہیں بروئے کار لائیں، ان کا استعمال کریں، اور بہتوں کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ یاد رکھیے، داؤد بہت ہی بابرکت اور خوبصورت پرستار تھا۔ اس وقت جب جاتی جولیت اس کے سامنے تھا تو داؤد نے ستار اور بربت بجا کر خداوند کی ستائش نہیں کی۔ اس وقت داؤد نے زبور 23 کا ورد نہیں کیا، بلکہ داؤد یہ سمجھتا تھا کہ یہ وقت زبور 23 کے ورد کرنے یا بربت اور بین بجانے کا نہیں، بلکہ یہ وقت اپنے تھیلوں میں ہاتھ ڈالنے اور دشمن پر وار کرنے کا ہے۔ یہ وقت خدا کے لوگوں یہی ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں اپنے لوگوں کی بقا کے لیے، اپنے لوگوں کی سلامتی کے لیے، اپنے لوگوں کی ریسٹوریشن کے لیے آئیے اپنے تھیلوں میں ہاتھ ڈالیں، اپنی ریسورسز کو یوز کیجئے، اپنے وسائل کا استعمال کیجئے، تاکہ ہمارے لوگ اس بڑی مصیبت سے رہائی پا سکیں۔ ایسی بے شمار زندگیاں ہیں جو صاحب حیثیت ہیں۔ میں تمام تر منسٹرز کو، خدا کے خدام کو، اور تمام تر ان صاحب حیثیت لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہتا ہوں، آئیے اپنے ہاتھ اپنے تھیلوں میں ڈالیے، اپنی ریسورسز کو شیئر کیجئے، اور اپنے لوگوں کی تازگی، ان کی برکت، ان کی خوشی کا سبب بن جائیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے لوگ، آپ کی قوم بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائے، یا کسی تنزلی کا شکار ہو جائے، بلکہ یہ آپ کے لیے خوبصورت وقت ہے کہ آپ ان کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں پھر سے بحال ہونے والے ہوں۔ آئیے اپنے تھیلوں میں ہاتھ ڈالیے، اپنی ریسورسز کا استعمال کیجئے، اور اپنی ریسورسز کو اپنے ارد گرد والوں سے شیئر کیجئے، تاکہ آپ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہریں اور آپ کی قوم پھر سے بحال ہونے والی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔